पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से यहाँ पे मेरे बाई तरफ शफीक फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब और मेंबर कौमी असम्बली, और उनके साथ शेख वकास अकरम साहब, मेंबर कौमी असम्बली, और हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बज़ात खुद मैं उमर अयूब, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना कारकुन। ख़वातीन और हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पिछले दिनों 5 दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी तकरीबन 3-4 घंटों की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ट्रायल के दौरान अटियाला जेल में, और उन्होंने कुछ अहकामात और मैसेजेस पाकिस्तान की आवाम के लिए दिए थे जो कि मेरे पास अमानत है, वो आप तक पहुंचाने थे। इसलिए एक टाइम पे पहुंचा सका क्योंकि जैसे ही मैं अटियाला जेल की गेट से निकला तो बमा 4 और साथी के मुझे अरेस्ट कर दिया गया था, और गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे बावजूद इसके कि मेरे पास बेल पेशावर हाई कोर्ट की ओमनी बस बेल मौजूद थी जो कि वहां के मुकामी SHO और बाकी लोगों को दिखाया था, पर अडियाला जेल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, अफसरान हैं, उनकी वो बज़िद थे, और IG पंजाब का पता लगा डॉक्टर उस्मान अनवर जो वो बज़िद था कि उमर अयूब को और उसके साथियों को अरेस्ट करना है और रखना है तहवील में। लिहाजा अगले दिन जिस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम लोग पेश हुए, वहां पे मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया, और बज़ात खुद भी मैंने पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन उन पुलिस मुलजमान के खिलाफ, उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी दायर कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात बात हम लोग शुरू करते हैं 24 नवंबर 2024 के हवाले से, जो डी चौक पे हम लोग पहुंचे। एक पुरअमन एहतजाज जो कि हर एक पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है। लोग पूछते हैं कि इसका लॉ पास किया गया, जो आपकी एक बुनियाद, जो एक इमारत गलत बुनियादों पे बनती है तो वो इमारत ही गलत होती है। ये कानून जो है ये एक ऐसी असेंबली में फॉर्म 47 की हुकूमत ने बनाया है जो कि गैर कानूनी तौर पे ये हुकूमत बनाई गई है, लिहाजा इसको तो मान ही नहीं सकता कोई। तो लिहाजा हर एक आईन पसंद शख्स का ये हक है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए। हमारा कोई भी शख्स जो है वो किसी किस्म के उसमें नहीं मुब्तला था। इसके बावजूद हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। 12 हमारे साथी कंफर्म शहीद हुए। उनका इसी जगह पे मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ पे स्लाइड और प्रोजेक्टर लगा के आपको दिखाया चंद दिन पहले, मैं भी मौजूद था उसमें। उसके बाद इस वक्त तक हमारे पास जो फिगर्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके तहत जो इंफॉर्मेशन और जो खबरें आ रही हैं उसके तहत कि कितने लोग हमारे मिसिंग स्लैश प्रिज्यूम डेड यानी कि जो शहीद हो चुके, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं वो अभी तक लापता है, उनका कोई सुराग नहीं निकाला जा सकता। वो तकरीबन 200 से जायद है, 200 से जायद। मैं फिर रिपीट करता हूं, 12 साथी कंफर्म शहीद, 200 से ज्यादा मिसिंग, प्रिज्यूम डेड स्लैश शहीद, ये इससे ज्यादा, ये भी फिगर्स और भी आ रही हैं। और जैसे जैसे कोई हादसा, जब भी कोई हादसा होता है तो फिगर्स और इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि हुकूमत का जो ड्रैकोनियन या जो फाशिस्ट उनका माइंडसेट है, अस्पतालों में से रिकॉर्ड उड़ा दिया गया है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों जो मयतें उठाने के लिए जा रहे हैं उनसे साइन कराया जा रहा था कि आप इस पे लिखें कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, RTA है, एफिडेविट साइन कराए गए हैं। जख्मियों की तादाद हजारों में है, और कोई शख्स या जख्मी अपने आप को डिक्लेयर करके अस्पताल में कहता है कि जी मैं फ्लाई पे जख्मी हुआ, उसका नाम पंजाब पुलिस तो जाके बराह रास्त आपका सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में पुलिस बराह रास्त उन गुमनाम अशखास में लिख देती है और FIRs में लिख देती है, और उनको फिर वो FIRों के और कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो इसके अलावा तकरीबन 5000 से ज्यादा हमारे लोग, 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इनको हम लोग कंडेम करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी वो सप्रेस की गई है इंजर्ड के बारे में, और वो तरीकेकार उसके बारे में मैंने आपको बात कर दी है। वजीर आजम इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि 13 दिसंबर 2024 को इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम लोग एक दुआ और जिरगा का एहतमाम करेंगे।
اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ، اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیے جو ہزاروں میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے. ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا، وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا لباس بھی، یہ میرا خیال ہے شاید دیکھتا ہوگا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز، اور اس جیسا ہی وہ لباس، وہی ٹوپی، وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار، وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں، خواتین و حضرات، اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے. ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں، کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے، کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد 9 سپٹمبر 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ، جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں. 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا. اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں. امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں، M60 مشین گن ہے. اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس کی لینتھ تقریباً 45 انچ ہے، اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے. ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی لنک کر لیں. اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں. یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں. 7.62 × 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے. اس گولی کی رفتار 850 میٹر فی سیکنڈ ہے. اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے. یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700، ایک بار پھر یہ 7.62 × 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے، یا 0.308 اس کو کہتے ہیں، اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے. سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی. اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکھ کی نیٹو کی یہ ہے، اور یہ بھی 7.62 × 51 ملی میٹر یا 308.308 انچ کیلیبر ہے. اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ یا 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین، اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ. یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں،
اس پہ ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب ہیں. بحیثیت میں خود بھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے. اور یہ ہر کسی کا اس کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ, جس نے نیگوشیٹنگ جو طاقتیں ہیں, جو حکومت ہے, جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں. خواتین و حضرات, ہماری ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ بڑی واضح ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرزنرز یا قیدی ہیں ان کو فی الفور ریلیز کیا جائے, ان کو رہا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ثانیہ 9 مئی کا جو ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں, اس کا ایک حقیقت میں ایک صحیح طریقے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی گئی ہیں وہ سامنے لانی چاہیے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے وہ سامنے لانی چاہیے. اور جو 24 مئی کا 2024 کو جو ثانیہ ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس نے آرڈرز دیے تھے اور کیوں ہوئے تھے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں, میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ساتھیوں کو بشمول مجھے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ڈیٹین کیا گیا تھا, اریسٹ کیا گیا تھا. ہم لوگوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو فالو کریں گے. میری اتنی باتیں تھی. یہاں پہ جو میرے پاس امانت تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میں ابھی گزارش کروں گا جناب شبلی فراز صاحب سے اور پھر اسد کیسر صاحب سے وہ بات کریں. شبلی صاحب آپ ادھر جائیں, میں ادھر آ جاؤں گا, میں آسانی ہوگی. اس طرح کے عمر ایوب صاحب نے کچھ تفصیلات بتائیں جو کچھ بھی ہوا. دیکھیں, جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں جو کہ 8 فروری کو, غلطیوں کی تو داستان بڑی لمبی ہے, لیکن اگر ہم اس کو 8 فروری سے اگر ہم دیں, جس تاریخ سے یہ ملک بالکل ایک ایسے انتشار سے, ایک ایسے حالات سے دوچار ہوا ہے جس سے کہ ہمارے پورے ملک میں ملک کی چولیں ہلا دی ہیں. پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی جس میں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود آئی جو کہ قانونی اور سیاسی اور اخلاقی قوت نہیں رکھتی. ایسی حکومت جس نے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اپنی حکومت بنائی. وہ ایک غلطی جو تھی, اس غلطی کو چھپانے کے لیے, جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو ایک غلطی کو چھپانے, ایک غلطی کو ٹھیک کرنے میں مزید غلطی در غلطی در غلطی در غلطی ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دن سے اس ملک میں جو ایک استحکام, سیاسی استحکام تھا, جس کی وجہ سے معاشی استحکام آتا ہے, ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی. اور ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جو کہ منتج ہوئے. ایک پرامن جلسے, ایک پرامن جلوس, ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا, اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی, اس نے پوری دنیا کو, پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے, دہشت سے ایک پرامن جلوس کو, ایک پرامن تحریک کو, اس کو دبایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, اس سے ملک آگے نہیں جائے گا, اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے, عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے, بے اثر کر دیا گیا ہے. جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے, اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے. تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے, اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے, اس کی کوئی
सूरत निकल आ सके। हमने अपना काम कर दिया है, खान साहब ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने एक बड़े पार्टी के सीनियर और बड़े मोतबर शख्सियात को इसमें शामिल किया है और इस चीज को अब फायदा उठाना चाहिए कि जो इस वक्त जो तातुल है, जो इस वक्त जो बेयकीनी है, जो इस्तराब है मुल्क में, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की चाहे कुछ भी कहते रहे कि जी इन्फ्लेशन कम हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये सारी चीजें अवाम पे कोई भी असर नहीं डाल रही और ये जो एक मसनूई किस्म का एक जो इस्तेकाम पैदा किया है इसमें इकोनॉमी में, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं स्किन डीप है, ये इसकी बहुत ही कम इसकी वो है, अब एक बुलबुल है। तो इसलिए इस वक्त इस हालात में हम नहीं चाहते, ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल की जो जनरेशन्स हैं उनको एक ऐसा माहौल मुयसर हो जिसमें कि कानून और आइन की हुक्मरानी हो। और खान साहब अगर जेल में बैठे हुए हैं तो वो अपने लिए नहीं बैठे हुए, वो हमारे मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए वो ये कुर्बानी दे रहे हैं कि वो जेल में बैठे हुए हैं, और न कि उन लीडरान की तरह जो कि कुछ अरसे जेल में रह के और फिर एक ऐसा अपने लिए एक एग्रीमेंट करते हैं जिससे कि वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो खान साहब इस मुल्क के हैं, वो इस मुल्क में ही रहेंगे और वो जो है तो बुनियादी तौर पे चूंकि मुल्क 25 करोड़ अवाम की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने साबित कर दिया कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो इसलिए हमें इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए और डायलॉग और उसके जरिए हमें अपनी तमाम तर जो है वो मरकूज करने चाहिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से एक चीज को आप वक्ती तौर पे तो दबा सकते हैं, लेकिन वो उसके जो असरात हैं वो बहुत खतरनाक हैं। हमने अपनी तारीख में देखा है कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या हुआ है, और इस वक्त जो बलूचिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं और नौजवान नस्ल को हम नहीं राग़िब करना चाहते। जो भी हुआ 24 से 26 नवंबर में, उससे जो है तो नौजवान हमारा बड़ा मुतासिर हुआ है, उसकी जहन पे एक ऐसे नफसियाती असर पड़ा है कि हम समझते हैं कि खुदा न खास्ता वो कहीं गलत तरफ ना चले जाए। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इन सारी कुव्वतों को इकट्ठा रखा हुआ है कि वो मुल्क के लिए और मुल्क के साथ जुड़े रहें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पीकर साहब आपकी इजाजत के साथ सिर्फ 2 चीजें मैं वजाहत कर दूं। एक तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूं जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पख्तूनों की और बिलखसूस पख्तून नौजवानों की रेशल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, एथनिक प्रोफाइलिंग करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज मैं वाजे करता चलूं कि हमारी जो ये मुज़ाकराती कमेटी वजीर आजम इमरान खान साहब ने बनाई है और उसको एम्पावर किया गया, और हमने जो डिमांड्स रखी हैं पीटीआई के प्रिजनर्स की रिलीज की और जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी की 9 मई के हवाले से और 24 नवंबर 2024 के हवाले से, या ये पूरी नहीं हुई तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जाएंगे और उसका टाइम फ्रेम और वो सारी चीजें भी आपके सामने रख जाएंगे, तफसीलात हम लोग देंगे और ये मुल्क गिर भी होगा और ये बैनुल अक़वामी दुनिया में भी पाकिस्तानी ये इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग इस तरफ जाएं, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को उठाने पड़ेंगे। आम पाकिस्तानी जो है वो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए ये कदम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मरूफ साहब ने और शिबली साहब ने आपके सामने पूरी डिटेल रखी है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करता। नंबर 1 बात यह है कि क्या पाकिस्तान में ये आईन, ये कानून एक पीसफुल प्रोटेस्ट, इज्तिमा का हक देता कि नहीं देता? इन्होंने जो कानून बनाया कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो है ना ये नहीं कर सकते आप जलसा जुलूस। तो क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या इस्लामाबाद में जो इन्होंने कानून बनाया है ये आइन से मुतसादिम नहीं है? और जिस असेंबली ने बनाया है उस असेंबली के बारे में तो हमारा जो पहले से मौक़िफ़ है कि 47 की असेंबली है, इसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है कि ये कोई कानून साजी करे। ये एक इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इसकी जितनी भी कानून साजी इसको हम लीगल नहीं समझते।
تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آئین اپنی شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایک امن اجتماع کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ غیر قانونی کیا ہے. کوئی ایک بتائے کہ ہماری کسی ایک ورکر نے کسی کہیں گولی چلائی، کوئی بتائے، کوئی ویڈیو دکھائے کہ ہمارے پیسفل ورکر نے کوئی شیشہ توڑا ہو، کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی اس قسم کی حرکت کی ہو کہ اس کے اوپر جو نا آپ یہ کرے. اچھا، آپ ہمیں 8 فروری کا ہمارا مینڈیٹ چوری کرے تو بسم اللہ، زبردستی کرے تو بسم اللہ، آپ ہماری لیڈرشپ کو ناجائز جیلوں میں ڈالے تو بسم اللہ، آپ ہمارے تمام بنیادی حقوق سلب کرے تو بسم اللہ، ہم بات کریں تو ہم باغی، ہم بات کریں تو ہم دہشت گرد. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم کسی صورت میں اپنی قانونی اور آئینی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ہم ہر صورت میں اپنا پرامن احتجاج، پیسفل پروٹیسٹ جو آئین ہمیں دیتا ہے ہم جاری رکھیں گے، کریں گے، کسی کی دباؤ اور کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے. دوسری بات بھی بتاتا ہوں، دیکھیں انہوں نے جو یہ عمر صاحب نے بات کی ہے جو ہماری پختون کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے، یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ان لوگوں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کے لیے ایک نیریٹو دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مواد دے رہے ہیں. یہ خود پاکستان کے اندر جو ہے نا بے چینی اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یعنی جس طرح جو ریڑھی بانوں کو، جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیوروں کو، جو غریب مزدوروں کو، پختونوں کو جو ہے نا اس کو گرفتار کیا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی، اور پھر اس کے یہ چوڑے کہ ان کو گرفتار کر کے جس طرح مویشیوں کو جو ہے نا اس رسیوں سے باندھا جاتا ہے اس سے باندھا جاتا ہے. یہ انہوں نے قانون اور آئین کا بھی بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے انسانی حقوق کی سلب کر دی اور کوئی چیز ہی نہیں رکھنی دی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے وہ کالی ٹوپیاں پہنائی جیسے کہ ہم دہشت گرد. شرم ہونا چاہیے آپ کو. آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم آئین اور پاکستان کی جو ہے نا وفادار ہے، تم گولی چلاتے ہو اور تمہیں یہ شرم نہیں ہوتا کہ جو تم گولی چلاتے ہو وہ ہمارے ٹیکس پہ ہوتی ہے. میں آپ کو بالکل، ہم بہت پرامن لوگ ہیں، ہم بہت سوچتے ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، ملک آگے بڑھے. آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو اور آپ ہمیں کہتے ہو، ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم جو ہے تمہارے لائن یہ ہے. ہمارا لائن، ہمارا حدود قانون اور آئین ہے. ہم قانون کو مانتے ہیں، آپ بھی قانون کو مانو. ہم آئین کو مانتے ہیں، آپ بھی آئین کو مانو. ہم قانون اور آئین کی ماروا کوئی چیز نہیں مانتے. میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، افغانستان کے ساتھ آپ نے ہمارا کاروبار بند کر دیا. ہمارے جو تھوڑا بہت دال روٹی کا سسٹم چلتا تھا وہ آپ بند کرتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہمیں بھوکے مروانا چاہتے ہیں؟ ہمارا تھوڑا بہت کاروبار جو چلتا تھا آپ نے جو ہے نا ہمیں آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، آپ گولیاں ہمارے اوپر چلاتے ہو، پتہ نہیں کتنی فورسز ادھر پڑی ہے. آپ کاروبار کو موقع نہیں دیتے. ہم نے ایک بہت بڑا، جب ہم حکومت پہ تھے تو افغانستان کے ساتھ ہم نے کاروبار بہت بڑھایا تھا، آپ نے وہ ختم کیا. سینٹرل ایشیا کا ہمارا خواب تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں، ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار کمیٹی بنائیے. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذاکرات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا جو اس ملک کا حصہ ہے، جو ایک ملک کا فیڈریشن کا بنیادی حصہ ہے، ان کی بنیادی حقوق، ان کی جو اس وقت رائٹس ہیں، جو ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، جو NFC وارڈ میں اس کے شیئر ہیں، اس کو ادا کیا جائے. افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار روزگار کو جو ہے نا موقع دیا جائے، اور جو ہمارے یہاں فنڈ رہتے ہیں وہ فنڈ بھی دی جائے. تھینک یو. گفتگو مکمل ہو چکی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی. ایک چیزیں ہیں جس پر میں بات کروں گا اور کوشچنس. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں شودا کے حوالے سے بات کروں. اس پہ بات بڑے بھرپور طریقے سے کی اسد کیسر صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ پرامن نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلاتے. اور ہمارا سوال آج بھی یہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے. اور یہ سوال جب تک ایک شہید کو انصاف نہیں مل جاتا ہے، یہ سوال تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ اس وسطائی حکومت سے کرے گا کہ تم نے گولی کیوں چلائی، تم نے گولی کیوں چلائی اور تم نے گولی کیوں چلائی. کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے.
کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. ہم شہداء کی فیملیز کو ملے, میں خود ایک دو جگہ پہ ساتھ گیا, کل ہم کو ہارٹ گئے, وہاں شہید نے 2 بیٹیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ چھوڑی. اس شہید کا والد بھی ایگزیکٹلی 36 ایئرز اگو اسی طرح لسانی فسادات میں وہ جو ہے شہید ہوا کراچی میں. اور دوسرا شہید یہ نوجوان تھا الیاس, جس کے پاس ہم کو ہارٹ گئے. جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دعا کی, ہم وہاں ان کے پاس موجود تھے. اس کے بھائی نے جو وہاں گفتگو کی, اور تقریباً جتنے لوگ جن کے پاس ہم پہنچے شہداء کے پاس, سب کے لواحقین اور ورثاء. جو حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو, کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے. ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے, اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ بلدہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں, مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں, بلوچستان میں جو شہداء ہیں, میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکے, ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے, جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے, ان کے آبائی گھر تک پہنچے, وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید, کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری آن ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہے اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے, ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے, نمازی کو پھینکا, اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا, کیا احترام ہے ان کو نماز کا, کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا, کیا جو نمبر عمر بھائی نے بھی یہاں پہ دیا مسنگ کا, پرزیومیبلی ڈیڈ, وہ کوئی فائنل نہیں ہے, وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچ رہے. میں نے آپ کو کہا کہ انجرڈ جو ہیں وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے, یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان وزراء پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ وزراء کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا, وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں, ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن, یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. وہ بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں؟ اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے, جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے, میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو, اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گیا ہو, تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے, اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا. اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. ہمارے FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں FIRs کے لیے درخواست دے رہے ہیں, FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. وہ 22A کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے درخواستیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی.
اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے یہ جو وزراء ہیں دفتر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو، ان میتوں کو، ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، آواز تو اب اٹھ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا، روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں، کوئی پولیس میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے، ماتحت ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو آپ سارے مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں، تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل بائز ہیں. تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا، پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے؟ تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس زغاثے میں جا رہے ہیں. یہ ایف آئی آرز ہوں گی، آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی، کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی. کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پک رہا ہے. آپ اجتناب کریں، اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ غرور والی جو گفتگو ہے، یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے، لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے، اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے، گولی تم نے کیوں چلائی ہے.